अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। खौफनाक नावल पेश कर रहा हूँ और आज उसकी किस्त नंबर 7 पेश खिदमत है। बहरहाल ज़िंदगी में ये तब्दीली बड़ी दिलकश महसूस हो रही थी। अव्वल तो हवेली का माहौल और फिर हफ्ते में 2 दफ़ा सीप से मुलाकात। मैंने अपने दिन मुकर्रर कर लिए थे। स्टेशन जाता, सब लोगों से मुलाकात करता। पहली तनख्वाह मिली तो उसकी आधी से ज़्यादा रकम अपने दोस्तों पर खर्च कर दी। सब के लिए तोहफे तोहफ़े खरीदे और वो लोग खुशी से सरशार हो गए। इधर सीप मुझसे पुरानी हवेली में मिलती रहती थी। बहुत पुरअसरार शख्सियत थी। उसकी बड़ी माज माज़रतें की थी उसने और कहा था कि वक्त आने पर ही अपने बारे में बताएगी। वक्त से पहले कुछ बताना मुमकिन नहीं। इधर ताहिर अली साहब का ये रवैया मेरे साथ इतना मोहब्बत भरा था कि बाज़ औक़ात तो मैं शर्मिंदा हो जाता था। फरज साहब थे, दूसरे और दोस्त भी थे, सब के सब इस तरह कि अब मैं अपनी तन्हाई को भूल गया था। लेकिन मेरे ज़हन में एक तरद्दुद रहता था, हमेशा सीप की बातें बड़ी पुरअसरार हुआ करती थी। आज तक पता नहीं चल सका था कहाँ से आती है, कहाँ वापस चली जाती है। उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं कभी उसका पीछा न करूँ। उसने ये भी कहा था वक़्त आने पर वो मुझे सब कुछ बता देगी। मुझे इंतज़ार करना होगा। बहरहाल ज़िंदगी के दिन सफ़र की तरह तय हो रहे थे। एक दिन नूर अली की माँ के पास बैठा हुआ था। बुज़ुर्ग औरत थी, बहुत अच्छी शख्सियत की मालिक, पाँचों वक़्त की नमाज़ी और परहेज़गार। कहने लगी, बेटे अकेले रहते हो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होती? उम्र तो है तुम्हारी, ज़िंदगी का कुछ साथी तलाश कर लो, क्या अच्छा नहीं होगा? क्यों नहीं माँ जी, वक़्त आ जाएगा तो ज़िंदगी का साथी भी मिल जाएगा। वैसे आपने नूर अली के बारे में ये बात नहीं सोची। खुदा की कसम मेरे मुँह की बात छीन ली है तुमने। देखो बेटा, इतने दिन से तुम देख रहे हो, पहली बात तो ये है कि मैं सिर्फ़ घर में रहती हूँ, जोड़ों के दर्द की मरीज़ा हूँ, जो कुछ कर लेती हूँ, बस इसलिए कर लेती हूँ कि कोई और करने वाला नहीं है। असल में हम लोग भी बिल्कुल तन्हा हैं। मैं चाहती हूँ कि वो हमारी मदद करे इस सिलसिले में। दफ़अतन मेरे ज़हन में एक शनाका सा हुआ। बाबा अजमीर मुझे याद आ गए थे। मैंने नूर अली की वालदा को देखा और कहा, माँ जी, नूर अली के लिए किसी रिश्ते का तस्वर है आपके ज़हन में? मैं समझी नहीं बेटे। आपने कोई मेयार तो बनाया होगा कि किस तरह की लड़की के साथ नूर अली की शादी करेंगे। बेटे बस शरीफ माँ बाप की बेटी हो और कुछ नहीं। जहाँ तक ज़ात पात और हसीयत का ताल्लुक है तो बेटा और उसके रसूल का हुक्म है, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है कि हर कलमा गो आपस में भाई हैं और हर इंसान एक जैसा है। हम भला अपने खालिक की उन अनायात का सिला क्या दे सकते हैं जो उसने हम पर की हैं। लेकिन कम अज़ कम एक बात तो कर सकते हैं कि जो कुछ उसने कहा है उसे सच समझें और जहाँ तक बन पड़े उसकी हदायत पर अमल करें। मैं ख़ानदान को नहीं मानती। ख़ानदान सिर्फ शराफत का नाम होता है, वरना बड़े बड़े ख़ानदान राजाओं, महाराजाओं के, रईसों और नवाबों के ऐसे हैं कि उन्होंने गलाज़त को इंतहा पर पहुँचा रखा है। बेटा क्या फ़ायदा ऐसे ख़ानदानों से कि माज़ी में तो उनके नाम के बहुत चर्चे सुनने में आए और हाल में पता चले कि चोर, डाकू, बदमाश हैं। गौर करो। तो आज कसम माँ जी, ये पता नहीं था कि आपके ख़यालात इतने बुलंद हैं। माँ जी, एक शनासा है मेरे, बहुत शरीफ आदमी हैं, 3 बेटियाँ उनकी। बड़ी बेटी की उम्र कोई 22 साल है। अच्छी लड़कियाँ हैं, अगर आप चाहें तो उन्हें देख लें। रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करते हैं, लेकिन इंतहाई शरीफ और नफ़्स इंसान हैं और मैं गवाही देता हूँ उनकी शराफ़त की। बेटा अल्लाह को हाज़िर व नाज़िर जानकर कहती हूँ कि मुझे कोई इतराज़ नहीं है। इज़्ज़त से रोज़ी कमाने वाला हर हाल में इज़्ज़तदार होता है। अब ये ज़िम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। अगर अच्छा समझते हो उस घराने को तो बिस्मिल्लाह करके हमें उनसे मिला दो। क्या समझे? मैं फ़ौरन ही इंतज़ाम करता हूँ माँ जी। आप लोग लड़की को देख लीजिए, नूर अली को भी मैं लड़की दिखा दूँगा। उसका वादा करता हूँ मैं। नूर अली ने शर्मिंदा होकर गर्दन झुका ली और मैंने कहकर लगाया था, लेकिन इस बात से बहुत खुश हुआ था। मेरे ज़हन में बाबा जमील हमेशा ही रहा करते थे। चचा इमामदीन ने जो बात मुझसे कही थी, वो बहरहाल मेरे ज़हन को तो लगी थी, लेकिन अव्वल तो मेरा सिलसिला ही ख़त्म हो गया था। अब तो मैं किसी का असीर था और एक कैदी, भला किसको क्या खुश रख सकता है। लेकिन नूर अली बहुत अच्छा लड़का था। अब तो मेरा ज़हन हैदर की तरफ भी जाने लगा था। बाबा अजमीर की दूसरी 2 बेटियाँ और थीं। अपनी ही तरफ से जो काम भी हो जाए, बहुत अच्छा होता है। चनांचे उस शाम मैं बाबा अजमीर से ख़ास तौर से जाकर मिला। घर जा चुके थे। चाचा इमामदीन को पकड़ा और कहा, चाचा जी, आपने एक बात कही थी मुझसे। क्या? बाबा जमील की बेटियों के बारे में। खुदा तुम्हें खुश रखे बेटे, याद है वो बात तुम्हें? चाचा जी, आप लोगों के साथ ज़िंदगी के इतने कीमती लम्हात गुज़ारे हैं कि क्या भूला हूँ मैं आपको, ज़रा बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा। उस बात का ज़िक्र तो सभी करते कहते हैं कि इंसान हो तो ऐसा कि साथ बैठा, साथ उठा, खाया
اور نبھایا۔ بیٹے یہ اچھے خون کی علامت ہوتی ہے۔ تو کیا سوچا تم نے بابا جمیل کے بارے میں؟ میں اس وقت تم نے تذکرہ کیا تھا اس لیے میں یہ بات پوچھ رہا ہوں، ورنہ جمیل نے مجھ سے بعد میں سوال کیا تھا تو میں نے اسے یہی جواب دیا تھا کہ جلیس خاموش ہو گیا تھا۔ بابا جمیل کہنے لگے کہ پڑھا لکھا بچہ ہے، ظاہر ہے ذہن میں نہ جانے کیا کیا خیال ہو تو کیا کیا خیالات ہوں گے، بس ٹھنڈی سانس بھر کے خاموش ہو گئے تھے۔ وہ اصل میں آپ کو علم ہے کہ تارے علی کی کوٹھی میں کام کرتا ہوں میں، بے شمار لوگوں سے میری شناسائی ہو گئی ہے۔ وہاں ایک لڑکا ہے، اس کا نام نور علی ہے، بس اس کی ماں ہے، اچھی ملازمت ہے، اچھی طرح ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت شریف لڑکا ہے۔ میرے ذہن میں بابا جمیل کی بیٹیاں آ گئیں، بابا جمیل سے ملنا چاہتا ہوں، چلو ابھی چلتے ہیں۔ بابا جمیل رہتے ہی کتنے فاصلے پر ہے۔ ہم آمدین کے تانگے پر بیٹھ کر بابا جمیل کے گھر پہنچے تو مجھے دیکھ کر وہ خوشی سے اچھل پڑا تھا۔ ارے واہ، تم ہمارے گھر آئے ہو، بڑھاؤ بیٹا آؤ، یقین نہیں کرو گے تم۔ رقیہ ذرا باہر آؤ اور اپنے بچیوں کی قسم کھا کے بتاؤ کہ ابھی کیا باتیں ہو رہی تھی۔ رقیہ ایک عمر سیدہ خاتون تھی۔ بابا جمیل کی بیگم سر پر دوپٹہ ڈال کر سر جھکا کر بولی، میں سمجھی نہیں، کسی کے بارے میں بات ہو رہی تھی تم سے؟ ہاں، وہ آپ کسی جلیس کے بارے میں بات کر رہے تھے اور بڑی تعریفیں کر رہے تھے ان کی۔ یہ جلیس میاں ہے۔ رقیہ بیگم نے محبت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھا، امام دین اور میں ان گھر میں داخل ہو گئے، اور پھر چچا امام دین نے ساری تفصیل بابا جمیل کو بتائی۔ بابا جمیل نے ممنون نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولے، بیٹے تمہاری ذات سے تو امید ایسی ہی تھی کہ ہمیں بھول نہیں جاؤ گے تم۔ بابا صاحب ایک سب بات پورے خلوص سے عرض کروں، برا تو نہیں مانیں گے آپ؟ کیسی بات کرتے ہو بیٹا، تمہاری بات کا برا مانوں گا؟ بابا صاحب میری زندگی اتنی غیر متوازن ہے کہ آپ شاید یقین نہ کر پائیں۔ میرا میور کچھ اور تھا بابا صاحب، آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں کوئی اعلیٰ گھرانے کی اعلیٰ لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ بابا صاحب میرے ذہن میں تصور ہی ہمیشہ یہ رہا ہے کہ جس کے لیے میں شادی کرتا، جس کے لیے میں اپنی زندگی میں خوشیاں تلاش کرتا، اس کا اب اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں رہا، میں بھی بس وقت گزار دوں، بس ایک خیال تھا میرے دل میں، اور اس وجہ سے میں نے چچا محمدین کو کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ لیکن نور علی اتنا اچھا لڑکا ہے، میں نے نور علی کے بارے میں تمام تفصیلات بابا جمیل کو بتائیں۔ ہوشیار یہ کہ ایک سلسلہ جاری ہو گیا۔ پھر میں نے ایک دن نور علی اور اسی ماں کو بابا جمیل کے گھر لے جا کر وہ لوگوں سے ملایا، لڑکی کو دیکھا تو مجھے بھی بڑی حیرت ہوئی۔ کندری میں لال ایسے ہی چھپے ہوتے ہیں، اور شاید ایسی لڑکوں کی مثال دی جاتی ہیں۔ تینوں بچیاں بہت اچھی تھیں۔ بڑی کا نام برجیس تھا اور نور علی کی والدہ نے برجیس کو پسند کر لیا۔ وہ جو جہادیدہ خاتون تھی، ہم نے ساتھ یا انگوٹھی وغیرہ لے کر آئی تھی، مجھے تک پتہ نہیں تھا۔ برجیس کی انگلی میں انگوٹھی ڈال گئی اور کہیں گے کہ پہلے بابا جمیل نور علی کے بارے میں معلوم کر لیں، اس کے بعد جس طرح سے وہ کہیں گے کہ شادی کر لی جائے گی۔ مجھے تو خوشی ہوئی تھی کہ چلو ایک نیک کام ہوا، اور اس نام کی اطلاع اس رات میں نے سیب کو بھی دے دی تھی۔ سیب یہ سن کر ہنس پڑی اور بولی، تو آج تم زندگی کی طرف لوٹ آئے ہو؟ زندگی مل جائے سیب تو انسان کو اور کیا درکار ہوتا ہے؟ تم زبردستی مجھے زندگی کی جانب گھسیٹ لائی ہو۔ میں نے اپنے بارے میں جو حقیقتیں تمہیں بتا دی ہیں، بس سمجھ لو کہ وہ بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، کیا سمجھے؟ ہاں بہرحال یہ اچھا کام ہے جو تم کر رہے ہو۔ میری مدد کی ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ۔ تم میری مدد کرو گی سیب؟ کیا مطلب، تم اس شادی میں شرکت کرو گی؟ میں نے کہا اور ہنس پڑی، پھر بولی، نہیں یہ میری مجبوری ہے، یہ میری بہت بڑی مجبوری ہے۔ اس نے کہا، تو پھر اور کیا مدد کر سکو گی تم؟ شادی کے لیے اگر کچھ درکار ہو، دولت، رقم، زیورات، لباس، تو مجھے بتاؤ، میں وہ مہیا کر دوں گی۔ نہیں سیب، یہ چیزیں ہمیں درکار نہیں ہیں، کیونکہ سب کچھ سادگی سے ہو رہا ہے۔ اپنے بارے میں کیا سوچا تم نے؟ میرے زخموں پر نمک چھڑک رہی ہو؟ ارے کیوں، کیسے زخم، کیسا نمک؟ تم سمجھتی ہو کہ میرا دل یہ نہیں چاہتا کہ تم ہوا کے جھونکے کی طرح ایک مخصوص وقت پر میرے پاس آ کر مجھ سے ملو اور گزر جاؤ؟ کیا تمہاری قربت حاصل کرنے کی خواہش میرے دل میں پیدا نہیں ہوتی سیب؟ میں صرف اس دن کا انتظار میں ہوں جب تم کہو کہ اب تم میرے لیے آزاد ہو۔ ایسا صبر کرنے والا بھی تم نے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ مجھے معاف کرنا، میرا تم پر کوئی حق نہیں، لیکن تھوڑی بہت زبان جو مجھے میری محبت نے دی ہے، اسے شاید میں شکایت کے لیے استعمال کرنے سے گریز نہ کر سکوں۔ نہیں ایسی بات مت کرو، بہت مختصر وقت رہ گیا ہے، بہت مختصر وقت، ایک خاص دن جس کا مجھے انتظار ہے۔ البتہ ایک بات تم سے پوچھنا چاہتی ہوں، آج جب تم نے یہاں تک یہ بات کہہ دی ہے تو میں بھی تم سے ایک سوال کر ڈالوں؟ ہزاروں سوال کرو، مجھے تمہارے ہر سوال کی خوشی ہوگی۔ میں نے کہا، میں نے تمہیں آج تک اپنے بارے میں نہیں بتایا، اگر میری شخصیت میں کوئی داغ نکلا تو تمہارا رویہ میرے ساتھ کیا ہوگا؟ داغ؟ ہاں، اگر میری شخصیت میں کوئی ایسا داغ ہو تو کوئی مرد کسی عورت کی شخصیت میں نہیں چاہتا، تو کیا تم مجھے قبول کر لو گے؟ سیب، اگر تم سر سے پاؤں تک بھی داغدار ہوئی تو نہ تو تمہاری محبت کا مقام میرے دل میں وہی رہے گا جو ہے۔ چھوٹی بات مت سوچو، میں بہت ٹھوس مزاج کا انسان ہوں،
اچھا چلو پھر ٹھیک ہے، دیکھ لیں گے، وقت آنے پر دیکھ لیں گے، کوئی ایسی بات نہیں۔ ایک اور بات کہوں تم سے، جہاں تمہارا ایک ماحول ہے، تم اپنے لیے ایک جگہ بنا لی ہے، میں تو اگر کبھی کہوں اور کہیں لے جانا چاہوں تو میں تمہارے ساتھ چلوں گا، میری زندگی میں اب تمہارے علاوہ اور کچھ نہیں۔ وہ مسکرا دی۔ ایک بات اس کے کردار کی جو میرے دل و دماغ کو باعث ہوئی تھی، اتنی قربت ہونے کے باوجود، ہمیشہ تنہائی ملنے کے باوجود، اس نے کبھی ایسے عمل کا اظہار نہ کیا تھا، اور نہ عمل کیا تھا تو کسی بھی شکل میں اس کے کردار کا داغ بن سکتا۔ آج تک ہم دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ بھی نہیں چھوا تھا، ہم دنیا جہاں کی باتیں کرتے تھے، لیکن ہمارا ایک کردار ہمارے ساتھ رہتا تھا۔ وقت ہو گیا، سیپ چلی گئی، جو باتیں وہ کہہ جاتی تھی وہ مجھے سونے نہیں دیتی تھی۔ اپنے بستر پر لیٹ کر بھی میں انہی کے بارے میں سوچتا رہتا تھا، اور اس طرح صبح ہو جاتی تھی۔ لیکن اب میں ایسی صبح ہونے کا عادی ہو گیا تھا، اور اب فرد صاحب کو مجھے آ کر جگانا نہیں پڑتا تھا۔ دوسرا میرا کام جو تھا وہ فرد صاحب کے لیے نہایت اطمینان بخش تھا۔ اس کی تعریف فرد علی ہی نہیں، طاہر صاحب بھی کر چکے تھے، اور انہوں نے میرے کام سے بڑے اطمینان بخش کیفیت کا اظہار کیا تھا۔ یہ بات میرے لیے ایک بڑا اعزاز تھی۔ 2 ہفتے گزر گئے، تیسرے ہفتے حویلی میں خوشیوں کا دور دورہ تھا۔ نوریل بابا جمیل کی بیٹی کو دلہن بنا کر گھر لے آئے۔ طاہر علی صاحب نے بڑی بڑائی کا ثبوت دیا، خود اس شادی میں شریک ہوئے، اور جمیل کے گھر گئے، اور لکڑی نہیں اور لڑکی رخصت کر کے لائے۔ سارے اخراجات انہوں نے اپنے ذمہ لے لیے تھے، البتہ ان کے خاندان کی خواتین اس شادی میں شریک نہیں ہوئی تھیں۔ مالک اور ملازم میں بہرحال کچھ فاصلے ہوتے ہیں، یہ فاصلے برقرار رکھے گئے تھے۔ ظاہر ہے اس پر اعتراض کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہ کیا کم تھا کہ طاہر علی صاحب نے اس معاملے میں براہ راست دلچسپی لی تھی، لیکن مجھے دلی خوشی ہوئی تھی۔ اسٹیشن سے میری زندگی کا گہرا تعلق رہ چکا تھا، میں اسٹیشن جاتا رہتا تھا اور زندگی کا ایک راستہ بن گیا تھا۔ طاہر علی صاحب کی کوٹھی میں بڑے سکون سے وقت گزر رہا تھا، اور ایک طرف دل کے داغ دھل گئے تھے۔ حالانکہ یہ میری بستی تھی، وہ گھر بھی تھے جہاں میں نے بچپن گزارا تھا، لیکن اب ادھر جانے کے خیال سے وحشت ہوتی تھی۔ وہاں کا تصور ہی ایسا تھا کہ میں ادھر کا رخ بھی نہیں کرتا تھا۔ پھر وہ لوگ جو پتہ نہیں میرے دوست تھے یا دوست نہ دشمن، کتنے آرام سے انہوں نے میرا گھر مجھ سے چھین لیا تھا، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ مام کے نام کے ساتھ ساتھ جو کچھ کہا گیا، بھلا اس میں کسی اور بات کی کیا گنجائش تھی۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اس دن بھی اسٹیشن پہنچا تھا، سارے کولی میرے گرد جمع ہو گئے تھے۔ بابا جمیل دور سے مجھے دیکھ کر دوڑتا ہوا آیا تھا، بڑے پیار سے مجھے سینے سے لگایا تھا، اور اس کے بعد میرے سامنے بیٹھ کے اس نے کہا، بیٹا، حویلی آنے کی ہمت نہ کر سکا؟ اپنی اوقات نہیں بھولا ہوں میں، اس گھر کا سمدھی نہیں ہوں، جانتا ہوں کہ میری اوقات کیا ہے، پر کبھی کبھی تم ہی ادھر آ جایا کرو۔ ارے بابا جمیل، کیا بات کرتے ہیں آپ نے دیکھا نہیں کہ طاہر صاحب کس طرح ہم لوگوں سے پیش آتے ہیں؟ بڑی عزت، بڑا مقام دیا انہوں نے۔ اصل میں بات وہی ہے، جس کے بعد عزت ہوتی ہے وہی دوسروں کو عزت دے سکتا ہے۔ جس کی اپنی کوئی عزت نہ ہو وہ کسی دوسرے کو عزت کیا دے گا؟ بابا جمیل بہت زیادہ ممنون نظر آ رہے تھے، کہنے لگے، بیٹا، تم نے غیر ہو کر ہمارے لیے جو کچھ کیا ہے، ہم اس کا احسان کیسے اتار سکیں گے؟ اس کا ایک طریقہ ہے بابا جمیل، بتاؤ بیٹا، کہ جوتا اتار کے میرے سر پر مار دیں۔ میں نے کہا، اور بابا جمیل چونک پڑے۔ وہ غلطی ہو گئی، ہم سے غور کریں بھائیاں، اتنی عقل ہوتی تو غور کرتے، عقل ہی نہیں ہے تو کیا کریں؟ آپ نے ابھی کہا کہ میں نے غیر ہو کر آپ پر یہ احسان کیا ہے۔ ہاں کہا، سنا تم لوگوں نے، بابا جمیل نے کہہ دیا کہ میں غیر ہوں۔ میں نے دوسرے لوگوں کو حافظ کر کہا، اور بابا جمیل چونک پڑے، چند منٹ سوچتے رہے، پھر اپنے پاؤں سے جوتا اتارا اور اپنے ہاتھوں سے اپنے سر پر جوتے لگانے لگے۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، کہے جائیے مجھے ذلیل کیے جائیے۔ ارے ذلیل تو ہم ہیں، سوچے سمجھے بغیر منہ سے بات نکال دیتے ہیں۔ تمہارا کہنا ٹھیک ہے، غلطی ہمیں سے ہوئی، اپنے سر پر جوتے لگا رہے ہیں، تم غیر کہو بھیا، اپنے وہ نہیں کرتے جو تم نے کر دیا۔ چلیے، اللہ نے آپ کو عقل تو دے دی، بات ختم ہو گئی، آئندہ کبھی یہ الفاظ نہ ادا کیجیے گا، میں غیر ہوں۔ میں نے آپ سے پہلے کبھی کہہ دیا تھا کہ بابا صاحب، آپ کی بیٹیاں میرے لیے بہنوں کا مقدس مقام رکھتی ہیں، اور بہنوں سے شادی کا تصور کبھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، آپ کی بیٹی کے عزیز سے میں اپنی بہنوں کے لیے اچھا رشتے ضرور تلاش کر سکتا ہوں۔ تو دیکھیے، اگر دل میں خلوص ہو تو اللہ تعالیٰ عزت رکھتا ہے۔ پھر دل میں خلوص ہے آپ کے لیے تو کیسے بات بن گئی؟ ٹھیک کہتے ہو سر، تم ٹھیک کہتے ہو۔ بابا جمیل نے اعتراف کیا، کلی مسترد ہو گئے تھے، کوئی ٹرین آنے والی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ کیا وقت تھا، تھوڑے دن پہلے کی بات تھی، میں بھی اس طرح آنے والی ٹرین کے لیے مستعد ہو جاتا تھا۔ میرے دوست نے مجھے دیکھا اور ہنس دیے، وہ سمجھ رہے تھے کہ میری تقدیر بدل گئی ہے اور اب میں ان میں سے نہیں ہوں۔ بہرحال میں کلیوں کی کارروائی دیکھتا رہا، سامان کی ڈھیر
اپنے پورے وجود پر سجا کر وہ جس طرح ڈولتے لرزتے باہر نکلتے تھے اور اس کے بعد اپنی مزدوری وصول کر کے پسینہ پہنچتے ہوئے باہر آ جاتے تھے۔ اگر صاحب دل ہوتے تو ان کی عظمت کو سلام کرتے، یہ تھے وہ اصل لوگ جن کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ رزق حلال کماتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔ لیکن پھر ایک شخص کو دیکھ کر میں چونک پڑا۔ اتفاق کی بات ہے کہ ہم نے معاملات میں گر کر فیاض کو بھول ہی گیا تھا۔ حویلی میں میرا شناسا ایک ہی دوست تھا، فیاض۔ حویلی مجھے نظر نہیں آیا تھا اور پے در پہ کچھ ایسے واقعات ہوئے تھے جس کی بنا پر حویلی میں ذہنی طور پر الجھ گیا تھا، خاص طور سے سیب جس نے اپنی محبت میں اس طرح گرفتار کیا تھا کہ اب میرے دل میں صرف ایک ہی آرزو تھی، اور وہ یہ کہ کسی طرح دیپ میری زندگی میں شامل ہو جائے، حالانکہ اس کے لیے میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ بے شک میں حویلی میں ایک اچھی حیثیت سے نوکری کر رہا تھا۔ طاہر علی صاحب کی نگاہوں میں چڑھ گیا تھا۔ فرج صاحب اور بیگم صاحب مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس حویلی کے مالکان سے مل کر مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ہمارے ہر اچھے برے کام آ سکتے ہیں۔ خاص طور سے طاہر صاحب نے جس طرح میری پذیرائی کی تھی، اس سے مجھے یہ یقین ہو گیا تھا کہ آخرکار میری منظر میرے لیے دشوار گزار نہیں ہوگی، کوئی نہ کوئی کام کی بات ہو جائے گی۔ اس لیے میں ذہنی طور پر کچھ الجھ سا گیا تھا۔ فیاض ریل سے اترا تھا، شاید کہیں باہر گیا ہوا تھا، بس اس کے بارے میں اتنا ہی جانتا تھا کہ حویلی میں نہ جانے کب سے کا ملازمت کرتا ہے، اس سے زیادہ میں نے جاننے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ فیاض نے مجھے دیکھ لیا، میرے قریب آ گیا، میں نے اسے بڑی گرمجوشی ہاتھ ملایا تھا۔ کہو کیسے ہو جلیس بھیا، اس نے کہا۔ بالکل ٹھیک ہوں، تم سناؤ کہاں غائب ہو گئے تھے، کہاں سے آ رہے ہو؟ بس بھیا زندگی میں نہ جانے کیسے کیسے کام انسان کو دیے جاتے ہیں، کچھ کام کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ کام کرانے والے ہوتے ہیں، حکم ماننا پڑتا ہے مالکوں کا، دل چاہے یا نہ چاہے۔ ارے کیا بات ہے، بڑے فلاسفر بن کر آ رہے ہو۔ نہیں وہ تو نہیں بن رہے جو تم کہہ رہے ہو، پر گئے تھے، مہینہ ڈیڑھ مہینہ ہو گیا ہے، اس لیے تم سے ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ ہاں اس لیے مجھ سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، میں نے مسکرا کر کہا۔ کہو کام کیسا چل رہا ہے، آج وردی نہیں پہنی ہوئی؟ فیاض نے کہا۔ ہاں وردی اتر گئی ہے۔ اتر گئی ہے؟ ہاں کیوں، بس کوئی گڑبڑ ہوئی کیا؟ بہت بڑی گڑبڑ، میں نے جواب دیا۔ ارے بھیا کیا ہوا، خرید تو ہے، آؤ کئی چھاؤں میں بیٹھتے ہیں۔ فیاض نے ہمدردی سے کہا۔ مجھے ہنسی آ رہی تھی، جو گڑبڑ تھی وہ اسے بتاتا تو وہ حیران رہ جاتا۔ بہرحال ہم ایک جگہ جا کر بیٹھ گئے، میں نے فیاض کے لیے چائے منگوائی اور کہا تم سناؤ اتنے عرصے کے لیے کہاں چلے گئے تھے؟ میں تو بعد میں سناؤں گا، پر یہ بتاؤ کہ گڑبڑ کیا ہوئی؟ میں نے کہا نہ بس کلی گری چھوڑ دی۔ تم نے خود چھوڑ دی کہ واقعہ ہو گیا؟ واقعی ہوا تھا، مگر اس واقعہ کے نتیجہ میں مجھے کلی گری چھوڑنی پڑی۔ بھیا کافی دنوں پہلے کی بات ہے، ایک کلی سے کوئی سامان گڑبڑ ہو گیا تھا، کسی بڑے آدمی کا سامان تھا، اس نے کلی کو گرفتار کرا دیا، اس کا بلہ چھن گیا اور نوکری بھی گئی، مطلب یہ کہ رجسٹریشن ختم ہو گئی۔ تمہارے ساتھ بھی کوئی ایسے ہی واقعہ تو نہیں ہوا؟ نہیں فیاض، میں نے دوسری جگہ نوکری کر لی ہے۔ اچھا اچھا، تم نے تو ہمیں ڈرا ہی دیا تھا۔ تم سناؤ حویلی کے حالات کیسے ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ کیا بات کر رہے ہو بھیا، میں نے کہا ڈیڑھ مہینہ پہلے تو حویلی میں ہی نہیں۔ ارے ہاں تم نے کہا تھا اسٹیٹ سے آئے ہو تم، ہاں کہاں سے؟ بس گئے ہوئے تھے ذرا ایک دور دراز کے شہر میں، آس پاس کی بستیوں میں مارے مارے پھر رہے تھے۔ کیا بتایا تمہیں کہ چکر میں پھنس گئے ہم۔ ارے تم بھی کہ چکر میں پھنس گئے ہو فیاض؟ تو یاد نہیں حویلی میں اکرم میاں کی دلہن قتل ہو گئی تھی؟ ہاں، اور پھر بھی یاد ہے کہ اکرم میاں نے دوسری شادی کر لی تھی؟ ہاں وہ بھی یاد ہے۔ یہ شادی مالکوں کی مرضی سے تھوڑی ہوئی تھی۔ ہاں تم نے بتایا تھا۔ یہ لمبی کہانی ہے بھیا، ہم بھی پیٹ کے درد کو کتنے عرصہ چھپائیں، اور بڑے تم تو اپنے ہی آدمی ہو، تم سے کوئی بات چھپانے کی ضرورت بھی تو نہیں پیش آئی۔ پیٹ کا درد تو اور کیا بڑا مشکل ہوتا ہے کسی راز کو راز رکھنا۔ اچھا تو کوئی راز ہے تمہارے دل میں؟ پیٹ پھول رہا ہے اور سوچ رہے ہیں کہیں کا بہت پھٹ نہ جائے، فیاض نے کہا اور وہ ہنس پڑا۔ تو پھر آج اپنا پیٹ کا درد میرے سامنے کھول ہی دو۔ ہاں بھیا تم سے اچھا اور کون ملے گا، ہم بڑے اعتبار کے آدمی ہو۔ اصل میں ایک عجیب و غریب قسم کا قصہ سنا تھا ہم نے، بڑا عجیب و غریب۔ کیا؟ وہ قصہ ہم نے اس وقت سنا تھا جب اکرم میاں کی شادی کو ابھی کئی ہفتے گزر گئے تھے، مطلب یہ کہ دوسری شادی کو۔ ٹھیک ایک دن ایسا ہوا کہ اکرم میاں مجھے اپنے پاس بلایا اور ہم ان کے پاس پہنچ گئے۔ ویسے بھی اکرم میاں ہم سے بڑی دوستی رکھتے تھے، سارے کام ہم ہی سے کہتے تھے، بلکہ یوں سمجھ لو ایک طرح سے ہم اکرم میاں ہی کے نوکر تھے، انہیں کے کام کیا کرتے تھے۔ ہاں یہ بات تو مجھے معلوم ہے، تو پہلے بتا چکے ہو فیاض۔ اگر میاں برے آدمی نہیں ہے، اچھے آدمی ہیں۔ انہوں نے ہمیں بلا کر کہا فیاض میاں تم سے ایک بہت ضروری کام ہے مجھے۔ جی چھوٹے سرکار بتائیے کیا بات ہے؟ ہم نے فیاض تم ایک بات بتاؤ، کیا تم میری ذات سے کبھی کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ ارے نہیں چھوٹے سرکار، آپ نے تو ہم سے اتنی محبت کی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں سکتے، بڑا مان کر دیں ہم آپ پر۔ اگر دل کی کوئی بات تم سے کہوں تو کیا تم اسے راز رکھ سکو گے؟ چھوٹے سرکار جان دے دیں گے، پر آپ کی کہی ہوئی بات کسی کے سامنے نہیں دہرائیں گے۔ اگر اطمینان نہ ہو تو کر کے دیکھ لیجیے۔ نہیں فیاض، میں ایک ایسی بات تم سے کہنا چاہتا ہوں جو تم اپنے آپ تک ضرور رکھو گے، ورنہ میری ہی نہیں
تمہاری زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ میں نے کہا نا مالک، ہمیں 1000 بار اپنی زندگی آپ پر قربان کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اب بس کہیں۔ دیکھو تم ایک کام کرنا، احسان پور ہے ایک چھوٹے سے قصبے کا نام۔ یہ قصبہ ایک بہت بڑے شہر کے قریب ہے۔ ریل سے تم شہر جاؤ گے اور پھر وہاں سے احسان پور کے بارے میں معلومات حاصل کر کے احسان پور چلے جاؤ گے۔ احسان پور میں ایک مسجد ہری مسجد کے نام سے مشہور ہے۔ اس مسجد کے مؤذن صاحب جو ہیں ان کا نام عبد الرحمان ہے۔ عبد الرحمان کو صاحب کو کہ یہ میرا ایک پرچہ لے کر جا کر دے دینا، میں نے رکھ لیا ہے، بس یہ کام کرنا ہے تمہیں۔ اس کے بعد اگر عبد الرحمان صاحب تمہارے ساتھ آنا چاہیں تو تم انہیں لے کر آ جانا۔ میں دلچسپی سے فیاض کی باتیں سننے لگا اور فیاض گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اس نے کہا اس کے بعد بھیا اکرامیہ نے ہم سے کہا فیاض پوری بات تمہیں بتانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ تم ذاتی طور پر عبد الرحمان کو اس بارے میں بتا دو۔ جی سرکار بتائیے۔ اصل میں احسان پور ایک شادی کے سلسلے میں گیا تھا۔ ٹھیک، پھر وہاں جس گھر میں شادی تھی بہت بڑا گھر تھا اور اس میں بڑا سا باغ لگا ہوا تھا، لیکن میں نے اتنا ویران اور اتنا جڑا ہوا باغ کبھی نہیں دیکھا۔ گھر کے مالک جو تھے ان میں سے میں نے اس باغ کے بارے میں پوچھا، اتنی خوبصورت جگہ کو آپ نے اس طرح برباد کر کے رکھ دیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے میاں اس چکر میں نہ پڑو۔ میں نے کہا کیسا چکر؟ تو بولے بس خاموش رہو۔ میں خاموش ہو گیا۔ فیاض لیکن میرے دل میں ایک تجسس جاگ اٹھا۔ بڑی حیرت ہوئی تھی مجھے اس بار یہ بات سن کر۔ ایک دفعہ اس باغ کی طرف جانا چاہا تو ان صاحب نے کہا کیوں زندگی گنوانے کو تلے ہوئے ہو بیوقوف آدمی۔ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا، جانے کیوں وہ ناراض ہو گئے تھے۔ میں نے کہا محترم بزرگ، میری سمجھ میں بات آئی نہیں۔ میں نے تم سے کہا تھا نا اس باغ کی طرف مت جانا، پر کیوں؟ بلوں کہ یہ بار باز نہیں رہو گے۔ دیکھیے انسان کے دل میں کوئی نہ کوئی تجسس تو ابھر آتا ہے، اور خاص طور سے ایسی چیزوں کے بارے میں جس کے لیے اسے روکا جائے۔ تو پھر جاؤ مرو جا کر، اگر تجسس جاگ اٹھا ہے میں اپنی جان سے اپنی زبان سے تو وہ نہیں کہہ سکتا جو کہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا اور ناراض ہو کر چلے گئے۔ میری حیرت اور تجسس عروج پر پہنچ چکا تھا، اور پھر اپنی ضدی فطرت سے متاثر ہو کر میں آخرکار اس باغ میں داخل ہو گیا۔ بڑے بڑے گھنے اور خوبصورت درخت تھے، گھاس پانی نہ ملنے کی وجہ سے سو گئی تھی، قدیم درختوں میں پرندے تک موجود نہیں تھے، ایک عجیب سی ویرانی اور عجیب سی خاموشی وہاں طاری تھی۔ حالانکہ علاقہ اتنا خوبصورت تھا کہ وہ تو پرندوں کو جنت بن سکتا تھا۔ میں ایک درخت کے قریب پہنچ کر اسے دیکھنے لگا، پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہوا اس باغ کے آخری حصے تک پہنچ گیا، جہاں ایک بڑا سا درخت پھیلا ہوا تھا، لمبی لمبی شاخوں والا عجیب و غریب سا درخت۔ اور میں نے دیکھا کہ اس درخت کے نیچے تنے سے پش لگائے کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ ایک لمحہ کے لیے میرے دل میں خوف پیدا ہوا تھا، لیکن پھر میں سنبھل گیا اور میں نے ادھر جا کر دیکھا، لیکن جو کچھ میں نے دیکھا اسے دیکھ کر میں سخت حیران رہ گیا۔ فیاض مجھے یہ کہانی سنا رہا تھا اور میں دلچسپی سے ان کی صورت دیکھ رہا تھا۔ کبھی کبھی بعض کہانیاں اس طرح اپنی دلچسپی میں سمو لیتی ہیں کہ دوسری چیزوں کا خیال ہی نہیں رہتا۔ دفعتاً فیاض نے گھڑی دیکھی اور بولا ارے باپ رے، بڑی دیر ہو گئی ہمیں تو۔ کیا مطلب؟ اصل میں اکرم میاں کو یہ تو پتا ہے کہ ٹرین کب آ جائے گی اور ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے وہ، بس جانے دو ہمیں، فیاض نے کہا اور ہنسنے لگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چلو۔ فیاض کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ سکی تھی کہ چلو کا لفظ میں نے کیوں استعمال کیا ہے، لیکن جب وہ تانگے میں بیٹھا اور میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا تو بولا بھیا تم کہاں جا رہے ہو؟ حویلی، میں نے جواب دیا۔ ہمارے ساتھ؟ ہاں، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ فیاض کے چہرے کی پریشانی بڑی لطف دے رہی تھی اور مجھے مزہ آ رہا تھا۔ اصل میں بھیا کوئی بات نہیں فیاض، میں تمہارے ساتھ ہی چل رہا ہوں، اس میں حرجی کیا ہے؟ میں نے ہنسی روکے رکھی تھی۔ تو یہ تھی قسط نمبر 7۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی اور دیکھیں گے کہ فیاض نے کیا بات بتائی۔ تب تک کی اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔